बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नून लीग की जो मटकी थी वो बीच चौराहे आके फट चुकी है। किस तरह से अब मरियम औरंगजेब की कहानी ऑफ करप्शन इस वक्त किस तरह से फैल चुकी है, क्या बताया जा रहा है, केविन फ्लैट पे किसने फ्लैट लिए, कितने लिए, तमाम कहानी आपके सामने बताएंगे। बुशरा बीबी पर जितना जुल्म किया जा रहा है, अब बुशरा बीबी ने पैगाम भेजा है जेल से कि मेरी माँ को बोलो कि मुझे जेल में बहुत ज्यादा तकलीफ दी जा रही है। कहानी क्या है, इंतहाई तकलीफ दे कहानी है। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान को इस वक्त क्या एक अहम शख्सियत मिलने के लिए जा रही है। अडयाला से पैगाम आया है कि इमरान खान ने बुलाया है किसी को मुलाकात करने के लिए। वो शख्सियत कौन है, किससे मुलाकात होने जा रही है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नून लीग की घटिया तरीन सियासत कश्मीर के ऊपर तमाम कहानी आपके सामने रखनी है। किस तरह इनके सहाफी, किस तरह इनके वर्कर अब कश्मीरियों पे फट चुके हैं, किस तरह इनके रहनुमा जो है कश्मीर के ऊपर घटिया तरीन सियासत कर रहे हैं, वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। पंजाब में बढ़ती हुई ज्यादतियों के केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सूरत हाल इस वक्त जो है अब शिद्दत अख्तियार कर रही है। तफसीलात और डाटा आपके सामने रखेंगे जो आपको हैरान कर देगा। चलेंगे अपनी पहली खबर की तरफ। इस वक्त जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार हो चुकी है और ये चार्जशीट अब नून लीग के हामी सहाफी भी बता रहे हैं। देखें, सफीना खान साहिबा एक नून लीग की पुष्ट सहाफी समझी जाती हैं। सफीना खान साहिबा जो है अब खबर देती हैं और इस खबर में यह कहा जाता है कि नून लीग की एक खातून है, उन्होंने जो है एवन फ्लैट के अंदर जो है फ्लैट्स लिए हैं, महंगे तरीन फ्लैट्स लिए हैं और वो जो है पंजाब के पैसों से उन्होंने खरीदे हैं। अब देखें इनमें फूट क्या पड़ रही है। फूट इन लोगों में यही पड़ रही है कि एक औरत को आपने चीजें दे दी, हमें नहीं मिली। असल में इनकी फूट यही है। बहुत सी खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा को हो सकता है कि इनका पत्ता साफ कर दिया जाए या इनके ऊपर केसेस बनने शुरू हो जाएं और वजह यह बताई जा रही है कि एक शख्सियत कहती है कि हमें नहीं मिला, दूसरी कहती है कि हमें नहीं मिला, तो इनके अंदर ही अब फूट पड़ चुकी है और ये कह रहे हैं कि जनाब आला की मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो करप्शन की है उनको अब आवाम के सामने लाया जाए और इनके अपने सहाफी जो हैं वो किस तरह से एजेंसियों को लताड़ रहे हैं, इदारों के बारे में बातें कर रहे हैं और किस तरह से अब इनके सहाफी जो हैं इनके मिनिस्टर्स के ऊपर, इनके रहनुमाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। देखिए इन्होंने पंजाब के साथ हाल क्या किया। एक तरफ तो एवन फील्ड अपार्टमेंट लिए जा रहे हैं, महंगे तरीन अपार्टमेंट लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब का हाल क्या किया। पंजाब में सिवाय तशकीर के कोई काम नहीं किया गया। मैं आपके सामने ना मुतअद्दिद दफा ये बात कर चुका हूं और आपको मैं प्रूफ भी दे चुका हूं कि इन लोगों ने टगे का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात बांटे, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो अपनी तस्वीरें थोपी हैं। देखें अभी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और इस महीने में हमें सीखना चाहिए कि इमाम हुसैन ने क्या कुर्बानी दी थी और यजीद के खिलाफ उन्होंने किस तरह जंग लड़ी थी और इस सारे मामले के ऊपर मरियम साहिबा क्या कर रही हैं। ये जरा आप वीडियो देखिए। सबील पे लाने के ऊपर मरियम नवाज जैकेट तैयार हो चुकी है जिसमें मरियम नवाज साहिबा के मुहर्रम के महीने में भी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। अभी आप ये अंदाजा करें कि इस खातून की जहनियत क्या है। ये जरा छोटी सी बात आप समझें। मरियम साहिबा को जो बीमारी है ना, इसको जरा समझिए। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं। अब इस बीमारी में एक इंसान जो है अपनी मनपसंद चीजें सुनना चाहता है। एक इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि मेरी तस्वीरें सामने रखी हों। हाँ, एक इंसान चाहता है कि सिर्फ मेरे बारे में एक ग्रुप बनाओ जो मेरी सिर्फ तारीफें करता रहे और मेरी तस्वीरें लगी हुई हों और खुशामद करता रहे। ठीक है, ये मरियम साहिबा की ज़हनी खसलत है। मुहर्रमुल हराम के महीने में क्या जरूरत थी कि आप अपनी इतनी बड़ी तस्वीर लगा के जैकेटों पे लगाएं और कहें कि जनाब जी ये मुहर्रमुल हराम के महीने में जो है ना आप यहां पर ये काम करें। तो इनकी असल में ये खसलत है। अब जरा चलते हैं अडयाला जेल की तरफ। अडयाला जेल में जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो इंतहाई हैरानकुन है, इंतहाई तकलीफ दे हैं। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसमें उन्होंने पैगाम ये दिया कि एक जेलर है और उस जेलर का नाम है मरियम और वो मरियम जो है, जो इंस्पेक्टर है वहाँ की, उसने मुझे काफ़ी तंग किया हुआ है और वो जो मरियम है उसने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। वो मुझे कहीं पर भी जो तकलीफ देने वाली चीज़ें होती ना वो छोड़ती नहीं है। मतलब कि मेरी जेल के पास से मेरी जो बैरक बनी हुई है, जो चक्की बनी हुई है, उसके पास एक नाली बहती है, उसको उन्होंने खोल दिया ताकि वो जो गंदा पानी है, जो गलाजत है, वो बुशरा बीबी के जो सामने से जो चलती है वो नाली, उसमें से वो गलाजत निकले और ताकि बुशरा बीबी बदबू से और वहाँ के जो कीड़े मकोड़ों से
پریشان ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ جی میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ مجھے 24 گھنٹے جو ہے ایک چھوٹی سی چکی میں رکھا جاتا ہے اور نکلنے نہیں دیا جاتا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, میری فیملی سے میری آج ملاقات ہو رہی ہے, اس سے پہلے میری ملاقات نہیں ہوئی. اور انہوں نے ایک بڑی تکلیف دہ بات کی اس پورے پیغام. انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو کہیں کہ مجھے یہاں پر انتہائی تکلیف دی جا رہی ہے, میرے لیے دعا کیجیے. تو آپ سوچئے کہ یہ جب عورت کارڈ استعمال کرتے تھی, مریم نواز صاحبہ کرتی تھی کہ جی میں ایک عورت ہوں اور میں نیب پر پیش نہیں ہو سکتی, میں تو باپردہ خاتون ہوں, آج ان کے دور میں کس طرح یہ سلوک ہو رہا ہے. راول پنڈی جو یہ اڈیالہ جیل ہے, یہ کس کے کہہ لیں کہ آپ ڈومینس میں آتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی ڈومینس میں آتا ہے نا. اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, راول پنڈی جو ہے پنجاب میں آتا ہے. اور یہ جو کام اس وقت ہو رہا ہے مریم نواز, شہباز شریف, ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. یہ نہیں بالکل ہو سکتا کہ جی ان کی بالکل مرضی ہی نہ ہو. بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مقتدرہ اس کے پیچھے پس پردہ ہیں, لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ جو تکلیف بشریٰ بی بی کو دی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف ان خاتون کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو انہوں نے کام کیا ہے, ان کے آرڈر پہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جی میری عورتیں ریڈ لائن ہیں, جب آپ کے اپنے ہی جو عورتیں ہیں وہ اس وقت تکلیف میں ہیں. آپ دیکھیں, چلیں یہ تو اڈیالہ جیل کی میں بات کر رہا ہوں نا, آپ یہاں پر لاہور میں آ جائیں, کوٹ لکھپت جیل میں آ جائیں. کوٹ لکھپت جیل میں کیا ہو رہا ہے؟ کوٹ لکھپت جیل میں صنم جاوید, عالیہ حمزہ, فلک جاوید خان صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اتنی تکلیف حالت میں ہے, اتنی تکلیف دہ حالت میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. صنم جاوید صاحبہ جو ہیں ان کو ایک ایسی بیرک میں رکھا گیا جہاں پر ان کو ملنے کی اجازت نہیں کسی سے بھی, ان کو جو ہے وہاں پر قیدیوں سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے, اس جگہ پہ ان کو رکھا گیا. بار بار فلک جاوید خان صاحبہ جو ہیں عظمیٰ بخاری کو بلاتی ہیں کہ آؤ فیس کرو, یہ عدالتوں میں آؤ, لیکن وہ عدالتوں سے بھاگتی ہیں. تو آپ نے نا ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کل جب تاریخ کا جو پہیہ ہے وہ بدلے گا اور اس جگہ پر مریم نواز صاحبہ, عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں گی اور عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گی, تو آپ نے بشریٰ بی بی کے ساتھ ہونے والا سلوک انہیں یاد دلوانا ہے. آپ نے یاد دلوانا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو سلوک ہوا, آپ نے یاد دلوانا ہے صنم جاوید خان, فلک جاوید خان, عالیہ حمزہ, ان سب کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو محترم یہ اس وقت حالات ہیں. خبر اس وقت آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بیرسٹر سیف کو بلوایا ہے اور بیرسٹر سیف کو کہا ہے کہ مجھ سے آ کے ملاقات کرو. اب اس میں نعیم اشرف بٹ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی سے بیرسٹر سیف کی ملاقات متوقع. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جیل حکام نے بیرسٹر سیف سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا ہے. بیرسٹر سیف کو بتایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان ملنا چاہتے ہیں. آگے جو ہے نعیم اشرف بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ چند پی ٹی آئی رہنما, فیملی ممبر اور عمران خان سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ افریدی صاحب کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اب یہ نعیم اشرف بٹ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے کال کی. باضابطہ طور پر یہ بتایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے جیل حکام کو کہا کہ میں بیرسٹر سیف سے ملنا چاہتا ہوں, اور پھر جو جیل حکام تھے انہوں نے کال کر کے بیرسٹر سیف کو کہا کہ جی عمران خان اور بشریٰ بی بی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس سے چند دن پہلے بیرسٹر گوہر کے تھرو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے, آپ ملاقات کے لیے آئیں, لیکن اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. اب اس پہ انہوں نے پھر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چند پی ٹی آئی رہنما اور ممبران اسمبلی اور جو اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان سے ملاقات ہو گئی تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو واحد حکومت بنی ہوئی ہے یعنی کے پی کے کی, اور اس میں سی ایم جناب سہیل افریدی صاحب ہیں, ان کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی. جی یہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر ہے. اب اس خبر میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل حکام کو کہا کہ بیرسٹر سیف کو کہو کہ مجھ سے آ کے ملاقات کریں. پھر اڈیالہ جیل کے حکام نے بیرسٹر سیف تک یہ پیغام پہنچایا. اسی خبر میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ چند دنوں پہلے بیرسٹر گور کے تھرو جو ہے یہ پیغام پہنچایا گیا تھا. اب ذرا اس کو سمجھیں کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ کون ہے, ان کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں. بیرسٹر سیف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جانے والے پاکستان تحریک انصاف کے ان چند رہنماؤں میں سے آتے ہیں جن کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھی بات چیت ہے, اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی ہے کہ جی بیرسٹر سیف جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر ہیں یا اس طرح کے. اور بیرسٹر سیف نے کئی دفعہ اس بات کو اوپنلی بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جی میرے جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ اسی طرح ہیں, پہلے بھی میرے اسی طرح تھے, تو میں اس پہ کوئی بھی تنقید نہیں
کرتا. اب عمران خان کی ان کو بلانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کو انکار نہیں کرے گی اگر بیرسٹر سیف خود آنا چاہیں, اور بیرسٹر سیف جو ہیں اگر چاہیں تو ملاقات کروا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی جب ملاقاتیں بند نہیں تھی تو اس وقت علی مین گنڈا پور بھی بیرسٹر سیف کے تھرو ہی ملاقات کرتے تھے. جتنی خبریں آتی تھیں کہ بیرسٹر سیف ہی بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کر کے جو ہیں وہ عمران خان تک ملاقاتیں کرواتے. آگے چلیں تو اس وقت نون لیگ کی سیاست نے جتنا نقصان کشمیری عوام اور پاکستان اور کشمیر کی محبت کو دیا شاید ہی کبھی دیا ہو. مطلب کہ ان لوگوں نے, ان بیوقوفوں نے اتنی احمقانہ گفتگو کی ہے, اتنی احمقانہ گفتگو ان کے پشت پناہ صحافیوں نے کی ہے جس کی کوئی مثال ہی نظر نہیں آتی. مطلب کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں راولہ کوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. بھائی آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں کشمیریوں کو کشمیری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان میں کرنا تھا, کشمیریوں کو ہم نے نعرہ دیا کشمیر بنے گا پاکستان, اور آج ہم نے کشمیریوں سے اپنی شناخت چھین لی. آپ اس بندے کی سوچ کو آپ دیکھیں. ریحانہ ڈار سے یہ بندہ ہارا اور ہار کے یہ پارلیمان میں بڑے ہی بے شرمی سے بیٹھا ہوا. اصل میں ان لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ ہی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کا انٹلیکٹ لیول دیکھنا ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی پسند نہیں آ رہا تو بھائی یہ آدمی میرے نظر میں آدمی ہی نہیں ہے. آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہی کچھ تو کیا تھا کہ بنگالی مچھلی کھاتے ہیں, وہ چھوٹی چڈیاں پہنتے ہیں, ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے. یہ تمام تر تانے دیے جاتے تھے بنگالیوں کو, کہا جاتا تھا کہ تم 2% کے لوگ ہو. آج دیکھیں بنگالی کہاں پہنچ چکے ہیں. آج ان کا 1% یہاں کے 2 روپے کے برابر ہے. آج ان کی اکانومی ہماری اکانومی سے بہتر ہے. آج ان کا ایجوکیشن سسٹم ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے بہتر ہے. آج ان کی جو لوگ ہیں ان کو وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو نہیں مل رہی. آج وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہے. تو ہم نے وہی کچھ کیا بنگالیوں کے ساتھ جو آج ہم کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, نون لیگ کی سیاست اس کو اب بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے. دیکھیں جو ان کے پشت پناہ صحافی ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. ابصار عالم صاحب ٹی سی کر کے نون لیگ کی پشت پناہ پہ وہ صحافی بنے. پھر جب نواز شریف صاحب تھے تو ان کو پیمرا کا چیئرمین بھی بنایا گیا, اور پھر مریم نواز سے ان کی بہت زیادہ محبت بھی ہے. یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں نون لیگ کے پشت پناہ صحافی مانے جاتے ہیں جنہوں نے ٹی سی کرنے کا ریکارڈ سارے توڑ دیے تھے. تو اب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ذرا میں آپ کے سامنے چلواتا ہوں, ذرا سنیے اور پھر آپ سمجھیے کہ ان لوگوں نے کتنا نقصان دیا ہے کشمیر اور پاکستان کی محبت کو. ان کی زبان اور یہاں اینکرز کی زبان ایک ہی طرح گندی ہے, اور وہ اتنے گندے ہیں جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں خاص طور پہ, کہ ابھی جو اسکاٹ لینڈ میں واقعہ ہوا ہے, میں اس پہ الگ سے ایک ویلاگ کسی وقت کروں گا. 7 مسلمانوں کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا وہاں ایک گورے نے, اس وجہ سے کہ یہ گندے لوگ ہیں, یہ یہاں آ کے ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں, ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور جو ابھی چائلڈ گینگ ریپ کے جو جن ملزمان مجرموں کو سزا ملی ہے وہ ان میں بہت سارے یہی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان, اور یہ ابھی آپ دیکھیں خبریں آ رہی ہیں باہر کہ کوئی اپنی بھابھی سے شادی کر رہا ہے وہاں پہ سٹیزن شپ لینے کے لیے, کوئی بہن سے پیپر میرج کر رہا ہے اور سٹیزن شپ لینے کے لیے, اور پھر کام نہیں کرتے, وہ طلاق, مصنوعی طلاق دے کے بیوی کو گھر دلا دیا مفت کا, اور خود ساتھ ویلفیئر لینا شروع کر دی کہ جی کاروبار کوئی نہیں, کام کوئی نہیں ہے. آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں جناب اعلیٰ کہ جو کشمیری ہیں وہ لوگ تو گندے لوگ ہیں. وہ لوگوں کے بارے میں جو الفاظ یوز کیے میں وہ بتا نہیں سکتا کہ جناب اعلیٰ آپ کی ذہنیت یہاں پر آ چکی ہے, آپ کی ذہنیت اتنی غلیظ ہے یہ نہیں سمجھ سکتے. اور یہ غلاظت جو ذہنیت ہے نا, ان کے صرف رہنماؤں کی نہیں ہے, ان کے ورکرز کی بھی ہے. جو ان کو ورکر اور سپورٹرز ہیں نا, ان کی بھی ذہنیت یہی ہے. آپ ذرا یہ سمینہ پاشا کی پوسٹ پڑھیں جس میں وہ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ پوسٹ لگائی اور اس پہ ایک غلیظ ترین پٹواری آ کے کیا ٹویٹ کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. اس کو میں چاہتا ہوں 1 منٹ آپ ویڈیو کو روک کر آپ پڑھیں, کیونکہ میں یہ الفاظ بول نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے, یہ لوگ جو ہیں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, مینٹالٹی کیا ہے ان لوگوں کی, غلیظ ترین سوچ ہے. یہ جو اصل میں مسلم لیگ نون ہے, مریم نواز کی آمد کے بعد خواجہ سعد رفیق, چودھری نثار صاحب, جناب خاقان عباسی صاحب جو نواز شریف صاحب کے بعد نون لیگ کے پرائم منسٹر بھی تھے, تو وہ تینوں جو ہیں شخصیت اسی غلاظت سے تنگ ہو کے اب اس پارٹی سے دور ہیں. یہ حقیقت ہے کہ خواجہ سعد رفیق ابھی بھی اسی پارٹی میں ہیں, لیکن وہ اس بیانی کو سپورٹ نہیں کرتے. ان کے کئی جو بڑے ڈیسنٹ رہنما ہے نا, وہ اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. مریم نواز کی آمد کے بعد یہ پوری پارٹی میں جتنا غلاظت ہوئی ہے, جس طرح گند کو پرموٹ کیا گیا, آپ وہ دیکھ لیں کہ احسان چٹھا ایک غلیظ ترین گھٹیا ترین آدمی, وہ کیا اس کو ابھی پروٹوکول ملے ہوئے جی پنجاب کے اندر وہ گاڑیوں پہ لے کے جاتا ہے
اور گاڑیوں میں اس کو جناب گھمایا بھی جاتا ہے، اور اس کی آپ زبان سن لیں، آپ وہ فیملی میں نہیں بات کر سکتا۔ ذرا احسان چٹھا کی جو بات ہے، مریم صاحبہ کسی اپنی کانفرنس میں بچوں کو سنا سکتی ہیں، یا اپنے سپورٹرز کی کسی جلسے میں وہ احسان چٹھے کی بات کو سنوا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں سنوا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے غلیظ اور گندے ترین آدمیوں کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ احسان چٹھا صاحب کو لنڈن میں کسی اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا، ان کو کوئی عہدہ دے دیا گیا۔ تو یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جتنی آپ غلیظ زبان استعمال کریں گے، جتنا آپ گندا لفظ بولیں گے، گندی بات کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو فوقیت ملے گی، اتنی ہی زیادہ آپ کو ترقی ملے گی۔ تو یہ نون لیگ کی مینٹالٹی ہے جو کشمیر میں اس وقت کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ذرا آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں ایک اے سی صاحب جو ہیں، ایک بچے کے پاس جو ہے وہ ٹائر میں ہوا بھروانے کے لیے جاتے ہیں، اور ٹائر میں ہوا بھروانے کے بعد پیسے ہی نہیں دیتے، تو بچہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی مجھے پیسے دو۔ اے سی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے پیسے کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو وہاں پر جو بچہ ہے اس کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں بٹھاؤں، اس کو میں سبق سکھاؤں۔ کیا ہوا ہے بھائی جی؟ کام کر رہا ہوں، یہ مجھے بلا وجہ مارے، میں لوگ کے باہر بلا وجہ تاپے مار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہ تو ان کے حالات ہیں جی، کہ مطلب کہ آپ لوگ اتنے بڑے بن چکے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، اور 50 روپے ان کے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کو دے دیں ہوا بھرنے کے لیے۔ تو یہ اس وقت جناب اعلیٰ حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں آخر چل کیا رہا ہے، ہمارے ملک کو اس وقت کس طرح سے یہ جو دیمک ہے وہ آہستہ آہستہ کھا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے نظر رکھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صرف چند 10 دنوں کے اندر نہ زیادتیوں کے کتنے واقعات ہوئے ہیں، اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ سی سی ڈی نے اتنے انکاؤنٹر کرتی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، کرائم کنٹرول ہوا ہے، بھائی جان بڑا ہے کرائم۔ میں آپ کو صرف ان 10 دنوں میں ہونے والے بچوں کے ساتھ زیادتی اور زیادتی کے بعد قتل کر دینے والے واقعات کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سرگودا میں کمسن بچی منتہا کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا، اور اس کی لاش جو ہے دکان کے پیچھے ملی۔ بہاولپور میں 13 سالہ حسنین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور زیادتی کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ سندھ میں 8 سالہ انم کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں قائد آباد میں کمسن بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں ایک کم عمر بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور زیادتی کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اور ان سب واقعات میں ایک چیز کامن تھی کہ بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اب سرگودا کے واقعے میں منتہا کی کیس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو 5 مرکزی ملزم تھے ان میں سے ایک ملزم محمد ارسلان کو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، یعنی سی سی ڈی نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا ہے، اور اس کے اوپر عوام جو ہے وہ خوشیاں بھی منا رہی تھی۔ میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ رول آف لا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے دعوت دے رہے ہیں درندوں کو کہ آپ آئیں، آپ آ کے ہمارے بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ گھر کے اندر سانپ کو مارنے کے لیے ہم جنگلی سوروں کو نہیں چھوڑتے۔ سی سی ڈی نے 1000 قتل کر دیے، اور 1000 قتل میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا۔ ایک جو ننھی بچی تھی ہانیہ، اس تک کو بھی سی سی ڈی نے پار لگوا دیا، اور اس کے اوپر کوئی اس وقت سمجھ لیں کہ آپ بات نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سی سی ڈی کے اس واقعے کے بعد کیا یہ کرائم کم ہوں گے؟ میں نے 10 دن کا آپ کو واقعہ بتایا نا، آپ سٹیٹس دیکھ لیں کہ یہ واقعے بڑے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہیں پر ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عدالتیں ہماری کر رہی ہیں کہ گجرانوالہ میں ایک بچی کو زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا، اور جب کیس جاتا ہے کورٹ کے اندر تو وہاں پر سزائے موت دینے کے بجائے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے عدالتوں کو با اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ سزائیں جو ہوتی ہیں وہ عدالتوں میں ہونی چاہیے، مطلب پھر ججوں کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سی سی ڈی خود ہی منصف بن جاتی ہے، خود ہی وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مجرم ہے، پھر خود ہی وہ منصف ہوتی ہے، قتل کر کے چلی جاتی ہے، اور اس پہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہے نا ڈھول پیٹ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے انصاف کر دیا۔ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے ایک غیر قانونی عمل کی جو ہے وہ خوشیاں منائی ہیں، جس کے بعد عوام کو بھگتنا پڑے گا ان سب چیزوں کو۔ ان سب لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ جب تک عدالتوں کو انصاف نہیں دیں گے، آپ جب تک عدالتوں کو با اختیار نہیں کریں گے، اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے عناصر جو اس وقت ہمارے ملک میں غلیظ ترین لوگ ہیں، جو بچوں کو زیادتی کر کے نشانہ بناتے ہیں، ان کو عبرت دیں، عبرت کا نشانہ بنائیں۔ اب جانتے ہیں کہ عدالتوں میں آخری مرتبہ
कब किसी ऐसे मुलजिम को सजा हुई थी? मोहतरम 17 अक्टूबर 2018 को ज़ैनब कत्ल केस में जो इमरान था उसको लास्ट दफा यानी कि 17 अक्टूबर 2018 को सजा दी गई थी। उससे आज तक, उसके बाद आज तक किसी को भी सजा नहीं दी गई। कितना अरसा बीत चुका है, इसमें कितने केसेस हो चुके हैं, एक रिपोर्ट में आपके सामने रखता हूं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में बच्चों के खिलाफ जुराइम के 3630 वाक़यात पेश हुए और रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2003 केसेस जिनसी इस्तिसाल के थे और बेशतर वाक़यात जो थे वो पंजाब में पेश आए हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 2025 में 2003 वाक़यात बच्चों से ज़्यादती के हैं और उन वाक़यात में आप कमी नहीं ला पाए बल्कि वो बढ़े हैं। उसकी वजह क्या है कि लोगों का आपकी अदालतों से भरोसा उठ चुका है। जब भी आप रूल ऑफ लॉ से अवाम का भरोसा उठा देते हैं तो उसके बाद आप ऐसे अनासिर को खुला छोड़ देते हैं। सीसीडी कोई हल नहीं है, आपको हल करना पड़ेगा अदालतों को बाख्तियार बना के। अदालतों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि ऐसे अनासिर को आपने इबरत बनाना है। आपने कम से कम दिनों में इसकी आपने पैरवी करनी है और इनको फिर एक इबरत बनाना है और इबरत बना के इनको अवाम के सामने खड़ा करना है कि हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं, हमारी अदालतें अभी खड़ी हुई हैं। याद रखिएगा कि 2018-19 में जब मैं गरीब से बात करता था ना, तो वो गरीब पता है मुझे क्या कहता था कि मेरी जब भी अमीर से लड़ाई होती ना तो मैं उसको सिर्फ एक लफ्ज़ कहता हूँ, आई सी यू इन द कोर्ट। अब 28वीं 27वीं तरमीम के बाद ना वो गरीब के पास है, आपने वो इख्तियार भी छीन लिया है। तो सोचिए इस चीज़ को कि ये मुस्तकिल हल नहीं है। आपको मुस्तकिल हल करने के लिए अदालतों को बाख्तियार बनाना पड़ेगा और अदालतों को ये चाहिए कि जिस तरह आपने 27वीं 28वीं तरमीम की, एक तरमीम ये भी कर दीजिए ना कि अदालतों को कम से कम इन वाक़यात पे जो हैं वो जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए और सख्त से सख्त फैसला सुनाया जाए, इनकी सज़ा रखिए। ये वाक़यात तब कम होंगे, वरना ऐसे दरिंदे हमारे मुआशरे में फिर रहे हैं। हम अपने बच्चों को निकालने से डर रहे हैं मरियम नवाज के इस दौर में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दरिंदों को मारने के लिए आप एक और दरिंदा खड़ा नहीं कर सकते। आपको अपनी अदालतों को बाख्तियार बनाना पड़ेगा। अदालतों को आपको अख्तियार इतने देने पड़ेंगे ताकि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हो सके। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।